बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। आज 7 मुहर्रम अल हराम है। 7 मुहर्रम अल हराम के जब खानवादा रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर के काफ़िले पर पानी को बंद कर दिया गया था। और ये वो पानी के जिसका कहते हैं कि अगर हुक्म होता तो पानी ख़ुद चल कर खानवादा रसूल के पास जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे, या वो कहना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घराना जो कि शुरू से जब से नबूवत का ऐलान हुआ आपने हमेशा कुर्बानी दी। और अगर ये बात मुकर्रिरीन भी लिखते हैं, बोलते हैं, तहरीर करने वाले मुसन्निफ भी लिखते हैं कि अगर इस चीज़ की कसम खाई गई है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर एक हसरत भरी नज़र से आसमान की तरफ देखते तो आसमान की तमाम जितनी भी जानदार हैं वो करबो बला की सरज़मीन पर उतर कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद के लिए पेश होते। अगर वो ज़मीन की तरफ हसरत भरी नज़र से देखते तो सीसा पिलाई दीवार निकल कर यजीदी कौम को निस्तो नाबूद कर देती, लेकिन उन्होंने अपनी उन पावर्स को, जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास कुछ पावर्स हैं, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है तो हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। खानवादा रसूल ने ऐसा नहीं किया, जबकि उनको ये पता था कि इस करबो बला की सरजमीन पर मेरी शहादत है, मुझे यहाँ पर शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस्लाम का बोलबाला बुलंद करने के लिए उन्होंने जो है वो जिद्दोजहद की। और एक मुकाम पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अलंबरदार भी कहा जाता है, कि उन्होंने ये कहा कि अगर भाई मुझे इजाज़त दें, यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे इजाज़त दें तो यजीदी कौम के तमाम सर आपके कदमों में मौजूद होंगे। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दिन, उस टाइम, उस घड़ी इमाम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खैमे की तरफ बुलवाया और बीबी ज़ैनब ने ये कहा कि अब्बास को बोलें खैमे की तरफ तशरीफ़ लाएं। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो गोल्डन वर्ड्स जो कि हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखने चाहिए कि अभी यजीदी कौम उस सतह पर है कि हम इस वक्त ताकत पर हैं, यानी अगर हम मुकाबला करेंगे तो हम ऊंचाई पर हैं, यजीदी कौम अभी आ रही है, अभी मुकाबला नहीं बनता। जिस वक्त आमने सामने होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उस वक्त जो है वो मुकाबले की घड़ी आएगी और उस वक्त मुकाबला किया जाएगा। तो अब ये देखें कि अगर आज के दौर को हम मिक्स करते हैं या आज के दौर से हम चीज़ों को रिलेट करते हैं तो हमें कोई भी सिमत मिलती है, हम वहाँ जाकर ये देखते हैं कि हम कैसे जीत सकते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि नवासा रसूल लख्ते जिगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, आपने किसी भी ऐसी चीज़ का सहारा नहीं लिया कि जिससे बाद में कोई बात या तनकीद हो, जिस पर यजीदी कौम जब एक जगह, मतलब एक महफिल में मौजूद थे जहाँ पे बीबी ज़ैनब ने खिताब किया तो यजीद ने ये कहा कि बड़ा अच्छा एक वाक़या जो कि मेरे जहन में मैं शेयर कर दूँ कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि काफ़ी लोग मौजूद थे वहाँ पर, डिफरेंट एरिया से आए थे, तो उन्होंने कहा कि आपने जो है वो किसको शहीद किया, तो बताया गया कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने शहीद किया। तो वजह पूछेगी तो कहा अहले, मतलब मेरी बैत नहीं की उन्होंने। तो जिस पर बीबी ने ये फरमाया कि हम बैत ज़रूर करेंगे, यजीद तुम ये जो रोशनदान से हवा आ रही है इसको बंद कर दो, मतलब रोशनदान नहीं, हवा को रोक दो। यजीद ने कहा ये मेरे बस में नहीं है। फिर आप बीबी ने फरमाया कि जो घोड़ा जब चलता है उसकी ताप, एक आवाज़ से साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको रोक दो, हालांकि घोड़ा चल रहा है। उसने कहा ये मेरे बस में नहीं है। फिर ये कहा गया कि यजीद सिर्फ इतना कर दो कि जो तुम्हारे पास महलों में ऊँट हैं, इनके गले में जो घंटियाँ हैं, ये ऊँट अपनी गर्दन हिलाए लेकिन घंटी ना बजे। तो यजीद ने कहा कि ये भी मेरे बस में नहीं है। तो फिर उस पर बीबी ने जो कलमात अदा किए कि तुम्हारे बस में ये मौजूद नहीं कि जो तुम्हारे सामने है तुम उसको रोक सको, तो तुम नवासे रसूल को कहते हो कि तुम्हारी बैत करें। तो इस पर जब बीबी ने उंगली ऊपर की तरफ उठाई तो एक वक्त के लिए वक्त भी रुक गया। तो ये वो मौजज़ात हैं जो कि खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मरवी हैं। और फिर उसके बाद जो वर्ड्स थे
کہ یزید کا نام آج کوئی نام بھی نہیں لیتا. اگر ایک بات یزید کا نام سامنے آتا ہے تو ہمیشہ ہم برے کلمات ادا کرتے ہیں. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں وہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہی چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چلنے کے لیے کہا. اور ایک پیراگراف جو زندگی میں امر ہو گیا, زندگی ہماری امر بناتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر یحییٰ انجم, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل ورکر ہیں, لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں, لوگوں کی مصیبتوں پر بات کرتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج 7 محرم الحرام, تو میری ایک گزارش ہے تمام لوگوں سے, یحییٰ بھائی آپ کے توسط سے بھی اور چینل کے توسط سے بھی, کہ جتنا ہو جتنے حد تک آپ کوشش کریں کہ آج پانی ضرور بانٹیں. ضروری نہیں آپ شربت بانٹیں, ضروری نہیں آپ مہنگے مہنگے مشروبات بانٹیں چھوٹی بوٹل میں, بلکہ بوٹل بھی مت لیں میرے بھائی, ایک عدد گلاس لے لیں, بوٹل لے لیں گھر میں, یا کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں جگ ہے یا کچھ بھی ہے, آپ اس میں پانی بھریں اور پانی پلائیں. کیونکہ آج خانوادہ رسول پر پانی بند کیا گیا تھا, اور 6 محرم الحرام کو جو ہے وہ علی اصغر کو شہید کیا گیا تھا. اور یہ کربلا کا سب سے بھاری لاشا تھا, جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک سے لگ کر ان کا جو ہے وہ مطلب ان کی روح پرواز اس نے پروان چڑھی. کہ ان کے لیے فرمایا جاتا ہے, جو کہ کل کے پروگرام میں بات تھی, کہ اگر اس وقت جب تیر گلے میں لگا تو اگر وہ خون آسمان کی طرف جاتا تو چاند اور سورج اپنی روشنی کھو دیتے, اور اگر وہی خون جو ہے وہ زمین پر گرتا تو تا قیامت زمین بنجر ہو جاتی. تو اسی کے ساتھ ہم اگر خانوادہ رسول کی قربانیوں کو دیکھیں, جو کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہے, اور کل میں ایک بیان سن رہا تھا کہ بالکل 10 محرم کے بعد محرم ختم نہیں ہوتا, اس کے بعد تو قربانیاں شروع ہوتی ہیں. کہ 10 محرم کو شہادتیں ہو گئیں, شہید کر دیا گیا, لیکن اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا, بیمار جو ایک صحابی تھے زین العابدین کی اگر ہم بات کریں, تو انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا. ان کے بارے میں یہ مروی ہے, روایت میں ہے, کہ آپ نے کبھی پانی نہیں پیا, مطلب سیر ہو کر پانی نہیں پیا. آپ جب بھی پانی کو دیکھتے تو آپ کی آنکھوں سے اشک نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے, مفتی زاہد ہمارے ساتھ ہوں گے. یحییٰ صاحب کی طرف چلتے ہیں. یحییٰ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے دور سے اگر ہم ریلیٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو, تو خانوادہ رسول تو شاید وہاں نہیں بھی جاتے, لیکن پھر بھی وہ گئے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے. لخت جگر کہا جاتا تھا کہ ایک طرف امام حسن ہوتے تھے, ایک طرف امام حسین ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے کہ جس نے حسن اور حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچائی, اس نے چنانچہ مجھے تکلیف پہنچائی. اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جائے گا, امام حسین علیہ السلام کو جس کرب و بلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا, آپ کو مٹی بھی دی گئی تھی, لیکن پھر بھی آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ جب آپ کے سر کو نیزے پر رکھا گیا اور ہونٹوں پر جو ہے وہ دیکھا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اس وقت بھی آپ کا جو سر مبارک ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور یہ وہ ہونٹ ہے جو تلاوت کریں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیتے تھے. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو نفسا نفسی ہے. آپ کے آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو وتھ سوری میں ورڈ یوز کروں گا کہ لارے بہت لگاتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ذیشان بھائی اور میٹرو ون نیوز صاحب گاہے بگاہے مجھے دعوت دیتے رہتے ہیں. ذیشان بھائی, اگر ہم بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اسلامی مہینے گو کہ آج ہم جانتے نہیں, ہمارا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے, اور اسلامی مہینے کا آغاز بھی جو ہے قربانی سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عقائد و جہاں کو معلوم تھا سب کچھ کہ یہ ہوگا, لیکن عقائد و جہاں نے اپنی خاندان کی, اپنے خانوادے کی قربانیاں دے کر ہمیں یہ بتایا, ہمیں یہ سبق دیا کہ بحیثیت مسلمان جہاں ہمیں اسلام کے لیے اور اپنے دین کے لیے قربانی دینا پڑے تو ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے. اپنے خانوادے کو, اپنے گھر کو, اپنے گھر سے قربانیوں کا آغاز کیا.
جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنے گھر والوں کو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ گویا کہ جو کام بھی شروع کریں اپنے گھر سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ تو جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ہم جو ہیں وہ اس دور سے گزرے ہیں کہ صرف لارے لپے کا جو ہے نا وہ دور چل رہا ہے۔ ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کے کہ ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن آج اللہ کے کتنے احکامات ہم زندہ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ جن کے صدقے میں تو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان انہی کی دعاؤں کے صدقے بچا ہوا ہے، ورنہ جتنی ہم نے جو کچھ ہم نے کر دیا ہے نا، کسر نہیں کہ یہ غرق ہو جاتا۔ لیکن پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، کون سے ولی اللہ ہیں، کون سے نیک لوگ آج کے اس دور میں موجود ہیں کہ ان کی دعاؤں سے پاکستان الحمدللہ صحیح سلامت جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آج 7 محرم الحرام ہے، ہمیں پانی تقسیم کرنا چاہیے، ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ ہم آج جس آسائش کے دور میں گزر رہے ہیں، گویا کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، پاکستان ہمیں ملا، اللہ کی ایک نعمت ہے یہ بھی، اسلام ہمیں ملا، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دیں تو ہمیں کلمہ پاک ملا۔ لیکن ہم نے چونکہ قربانیاں نہیں دی، ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل گیا، تو ہمیں آج اس چیز کی قدر نہیں۔ کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس چیز پہ انسان کی جان، مال اور وقت لگے، اس چیز کی اس کو قدر ہوتی ہے۔ نہ ہماری جان لگی، نہ ہمارا وقت لگا، نہ ہمارا مال لگا۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے کان میں کلمہ اذان دے دی گئی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم بحیثیت مسلمان ہو گئے، اور نام کے، معذرت کے ساتھ کہوں گا سننے والوں کو، کہ نام کے ہم مسلمان جو ہے نا وہ رہ گئے۔ آج حج بھی کر کے آ جاتے ہیں، عمرہ بھی کر کے آ جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے گھر کے باہر ھذا من فضل ربی بھی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ میرے پڑوس میں کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی سسک رہا ہے، کوئی بلک رہا ہے، اس کے گھر میں کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا۔ غالباً ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھر میں اگر گوشت بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ بنا لیا، لمبا شوربہ کر دو، لمبا شوربہ کر لیا کرو، کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی رو رہا ہو تو اس کو جو ہے نا وہ سبحان اللہ، صحیح ہے، اس تک پہنچا دیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ مشہور ہے کہ وہ ہنڈیا کے اندر پتھر بن رہے تھے اور جو ہے نا وہ بالکل بچے رو رہے تھے، گزرے تو فرمایا کیا ہے کہ یہ بس آج کچھ ملا نہیں کھانے کو، تو آپ گئے اور خادم نے کہا کہ میں کندھے پہ بوری اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، کہ قیامت والے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ اے عمر تیرے دور خلافت کے اندر بچے بھوکے مر گئے، کیسا تیرا دور خلافت تھا، تو عمر کیا جواب دے گا؟ یہ مجھے اپنے کندھے پہ وزن جو ہے نا وہ اٹھانے دیں۔ ایسا ہی ہے۔ آج کے ہمارے حکمرانوں کو ٹیلی کر لیں کیا ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے، ہم اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ آئے دن آپ حضرات سے الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے سنتے ہیں، پرنٹ میڈیا کے توسط سے پڑھتے ہیں، فلاں جگہ خودکشی ہوگی، اس نے چھلانگ مار لی، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، کھانے کو نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ تو بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بالکل ایسے ہی۔ جو وقت جا رہا ہے اور جو ہم نے تعلیمات اپنے بزرگوں سے سنی پڑھی، جو خانواد رسول نے شہادتیں دے کر اسلام کی بقا کو زندہ رکھا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اڑوس پڑوس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل جو دیا ہے نا، وہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا درد ہو انسانیت کے لیے۔ میں آپ کے لیے سوچوں، میں اپنے پڑوس کے لیے سوچوں، جب میں لوگوں کے لیے انسانیت کا دروازہ کھولوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بالکل ایسے ہی، اور ساتھ ساتھ اگر دل سخت ہونے لگے اور یہ محسوس ہونے لگے کہ دل میں کسی کے لیے محبت نہیں ہے، تو قرآن کریم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ استغفار پڑھ لو کہ تمہارے دلوں پر کہیں مہر تو نہیں لگ گئی۔ تو بس اسی طریقے سے مزید باتیں کریں گے اور جانیں گے زندگی کے مزید حالات کے بعد ہم ایک اور گیسٹ جوائن کریں گے، بخت خانزادہ۔ بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان۔ جناب ویلکم بیک، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے جس طرح میں نے بتایا کہ بخت بھائی نے ہمیں جوائن ان کیا ہے، بخت بھائی کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہے بخت بھائی آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کل کا ایک واقعہ بخت بھائی اور یحییٰ بھائی آپ سے بھی شیئر کروں گا کہ کل ایک حادثہ ہوا کہ جس پر ہم یہ کہتے ہیں تیز رفتاری سے گاڑی مت چلائیں، اور میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ شارع فیصل تھا نا جہاں پہ حادثہ ہوا، تو شارع فیصل پر جو آلٹو اور جو گاڑی جس پر دودھ کی جو کنٹینرز ہوتے ہیں وہ لدے ہوئے تھے، آپس میں تصادم ہوا، پورے روڈ پر دودھ بکھر گیا۔
تھوڑا سا تحمل مزاجی سے گاڑی چلائیں، بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے. جی بخت بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیں کہ زندگی میں ہم اگر چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں نا کہ اکنالج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، تو آج کل ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی نا جلدی میں ہے. ایسا کیوں ہے؟ بس بات یہ ہے نا، ایک تو انسان کو مصروفیات اور ہوس میں مطلب ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اور بلکہ ساتھ جو بھی مطلب گاڑی چلتے ہیں ان کو اس سائڈ پہ بھی مطلب ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یار اس سائڈ میں گاڑی ہے یا پیچھے گاڑی ہے. یا میں مطلب اس طرح تھوڑا سے آج کل روڈ بھی خراب ہے، اس کی وجہ سے بھی حادثات زیادہ بن رہے ہیں. اب جیسے کہ ابھی رستے میں ہلکی کی بوندا باندی ہو رہی ہے، لوگ اتنی تیز بائکس کو لے کر چل رہے ہیں، بھائی سلپ ہوتے ہیں، پھر چوٹیں لگتی ہے، تو غلط چیز ہے نا. تو اس پہ کیوں نہیں لوگ سنتے؟ بس بات یہ ہے نا کہ واقعی تھوڑے سے بھی بارش ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو ہے وہ روڈ ایسے ہوتا ہے جیسا مطلب جو بھی موٹر سائیکل والا اس پہ چلتے تو وہ تو دو ٹیر ہوتے ہیں وہ تو سلپ ہو جاتے ہیں. باقی 4 ویل والا پھر بھی تھوڑا سا مطلب کنٹرول میں رہتے ہیں. بس لوگ اصل بات یہ نا، ایک تو ہم جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں روڈ کے اوپر، میں کہتا ہوں نا کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ گاڑی تو میں نے اسٹارٹ کیا، گاڑی میں چلا رہا ہوں، مگر چلانے کی بھی ایک طریقہ، ایک اصول ہے، ایک مطلب اس حساب سے گاڑی چلاؤں. مگر کوئی مطلب وہ نہیں ہے بس میں فوری نکلوں، پیچھے جو میرے گاڑی ہے وہ اس سے آگے نکل جاؤں اور میرا ٹائم بچ جائے. یہی کوشش ہوتا ہے سب کی، مطلب ان کو اپنی جان کی یقین کرو پرواہ نہیں ہے کہ میں نے خدا نخواستہ ایسا مطلب اتنی جلدی میں اتنی مطلب بے غوری میں ڈرائیورنگ کر رہا ہوں تو کیا حادثات ہو سکتے ہیں میرے ساتھ. 5-10 منٹ تو میں ادھر بچاؤں گا، مگر اب 5-10 منٹ کے لیے ہو سکتے اس کے اللہ نہ کرے کوئی زندگی ہی چلے جائے. اور یہی والی بات ہے کہ 5-10 منٹ اگر آپ جلدی کرتے تو آپ کندھوں پہ بھی آ سکتے ہیں. جی بالکل. تو وہ والی چیزیں کہ سوچنا چاہیے. جی آپ کی طرف آتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ معاملات زندگی واقعی میں ہم جیسے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں آپ، تو لوگوں کے اندر نا عدم برداشت بہت ہو گئی ہے، سننے کا حوصلہ ہے نہیں، باتیں بہت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے لوگوں کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ ذیشان بھائی، بخت بھائی جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ ہمارے اندر صبر ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہر بندہ آگے، پیدل والا سپیڈ میں، سائیکل والا اس سے سپیڈ میں، بائک والا اس سے زیادہ سپیڈ میں، بڑی گاڑی والا اس سے سپیڈ میں. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے ایک جگہ بائک چلا رہا تھا تو ایک بورڈ میں نے دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا تھا پیپسی والوں کی طرف سے کہ دیر سے گھر سے پہنچنا بہتر ہے، کبھی نہ پہنچنے سے گھر کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. کہ اگر ہم 5 منٹ صبر کر لیں، آرام سے چلے جائیں تو ہم اپنی ٹانگوں پہ جائیں گے، ورنہ پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ پھر کندھوں پہ بھی جانا پڑتا ہے. میں اپنا جب میرا FM کی اگر میں بات کروں، کیونکہ سٹارٹ میرا ریڈیو سے، تو میرا ایک ورڈز میں یوز کرتا تھا کہ گاڑی احتیاط سے چلائیں کیونکہ سپیڈ تھرل بٹ کل، یعنی سپیڈ بڑا مزہ دیتی ہے آپ کو لیکن حادثے کے بعد آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو ہر جگہ آپ جائیں، ہمارے یہاں پر ٹریفک قانون کو فالو نہیں کیا جاتا یا بھائی، لیکن ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے ریڈیوس یور سپیڈ اور یہ لمٹ ہے. اچھا جتنی لمٹ ہوتی ہے اسے ڈبل کر کے ہم چلاتے ہیں. اگر 40 کی سپیڈ ہے 80 پہ تو چلانی ہے. میں اکثر بچوں کو دیکھ رہا ہوں، بچے تو نہیں خیر، نوجوان ہے یا مڈل ایج ہے، ہیوی بائکس لے آئیں گے، ہارلے ڈیوڈسن لے آئیں گے اور اس کے اوپر پھر وہ شارع فیصل پر ایسے چلاتے ہیں کہ بس یہ ٹریکس ہی بنے اس کے لیے. تو پھر وہ بچے جو کہ لیٹ کر بائک چلا رہے ہوتے ہیں، اچھا خود تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سٹ لگ گئی یا چوٹ لگ گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماں باپ پھر مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگر ایکسیڈنٹ میں حادثات بڑا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، پھر ماں باپ در در جا کر مانگ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو اس اولاد پہ بھی تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ ان کو ذرا فکر نہیں کہ ماں باپ کا کیا ہوگا. میں جہاں پریکٹس کرتا ہوں ذیشان بھائی، وہاں آج سے 18 سال پہلے ایک بچے کا انتقال ہوا تھا. صحیح ہے. جو کہ یہ کیا ان کو کہتے ہیں، بائک رائڈر جو ہوتے ہیں، اسماعیل اس کا نام تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. اور میکسیمم کیا عمر ہوگی اس کی، 17 یا 18 سال. ٹھیک ہے. آج بھی اس کی والدہ بستر پہ پڑی ہوئی ہے اور میں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، آپ جیسے بھائیوں کی دعا ہے کہ میں فری آف کاسٹ اس کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اور آج بھی وہ 18 سال گزرنے کے بعد بھی اٹھ کے چلاتی
میرا اسماعیل کہاں گیا، میرا اسماعیل کہاں گیا. بہن اس کی فرسٹریشن کا شکار ہو گئی، اور بھائی اس کا کوئی تھا نہیں. 2 بہنیں تھیں اور ایک وہ بھائی تھا، اور دونوں بہنیں حالانکہ میریڈ ہیں، ان کے بچے بھی آ گئے، لیکن وہ ابھی تک 15-16 سال اس ٹروما سے نہیں نکل وہ سکتے. نہیں نکل رہی اس کے اندر سے. ڈپریشن کی میڈیسن چل رہی ہے، سارا کچھ. تو میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، نہیں، اور اگر اس زندگی کی حفاظت کرے، بجائے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بعد میں ماں باپ آپ کے جو ہے نا وہ مانگنے پر مجبور ہو جائیں اور فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں، تو صبر و تحمل کے ساتھ جو زندگی گزاری جائے، میرے خیال ہے کہ وہ بہت اچھی زندگی گزرتی ہے. اچھا، بڑے نا ہمارے یہاں پر تھوڑے سے معنوں کو جملوں کی یا تو ادائیگی غلط ہو جاتی ہے یا سمجھنے کا انداز بڑا غلط ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے مرد بنو، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ بہترین اور مکمل اور سالڈ مرد ہونے کی نشانی کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی عورتیں اس کے گھر میں موجود ہیں ان کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے، تو وہ بھرپور مکمل مرد ہے. تو ہمارے یہاں پہ مرد کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ لی جاتی ہے، اور بالکل میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بھی اپنے گھر والوں کا احساس کرنا چاہیے. محمد بھائی، آپ کی طرف آتے ہیں، کنسٹرکشن سے آپ کا تعلق ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اب بجٹ کے بعد کچھ کمی بیشی آئی چیزوں میں، مٹیریلز میں، جو کہ سننے میں آیا تھا کہ بڑی بڑی گاڑیاں تو مہنگی سستی کر دی ہیں، لیکن کچھ مٹیریل میں کمی آئی؟ نہیں، میٹیریل میں تو کمی نہیں آیا، بلکہ اور غریب آدمی کے لیے جو ہے ابھی مشکل بنا دیا. صحیح. پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا، ڈیزل کا ریٹ بڑھایا. 40%. میں تو مطلب یہی مطلب چاہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس بجٹ میں غریب عوام کے لیے کچھ فائدہ ہی ہو. اب بجٹ پاس ہو گیا، پاس ہونے کے بعد پھر پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ ریٹ بڑھا دیا. پہلے سے لوگ مشکل زندگی گزارنے میں، مطلب جس طرح مہنگائی ہے، مطلب وہ کیا کیا کرے، اپنی خرچے اخراجات کس طرح پورا کرے. مطلب ماہوار جو ان کی تنخواہ ہے، کچھ ایسے لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتا ہے، اس پہ وہ یہ خرچے کہاں تک پورا کرے گا، گھر چلائے گا، پیٹرول لیں گے اور دیگر مسئلے بل وغیرہ ہے. اچھا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آج تک بل میں مطلب وہ ٹی وی کا، پی ٹی وی کا جو فیس تھا، مطلب وہ لگ کے آتا تھا، وہ مطلب گورنمنٹ نے ختم کر دیا. بہت بڑی بات کی. وہ 230 روپے، 35 روپے اتنا مطلب رقم تھا، تو وہ اس نے معاف کر دیا، مطلب کم کر دیا. یہ مطلب عوام کو یہ 235 روپے جو تھے، یا 35 روپے، صرف 35، 200 نہیں، صرف 35 روپے، وہ ان کا بچت ہو گیا. باقی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، وہ 35 روپے ختم کرنے کے بعد یہ واقعی میں عوام بھی یہ کہہ رہی کہ اب کوئی نیا ٹیکس لگ جائے گا. جی ٹی وی رکھنے کا ٹیکس کیوں رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ تو اس کے بعد یہ ابھی پیٹرول پہ اس پہ بڑھا دیا. جب یہ پیٹرول اور ڈیزل کا بڑھ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ مطلب ہر چیز میں ریٹ بڑھ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور بھی مطلب جتنی بھی اشیاء ہے سب پہ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اچھا، ایک اور بات یہ ہے، چلو ہمیں گورنمنٹ کو مطلب اوپر سے لے کے نیچے تک سب خوش رہتا ہے کہ ہم نے بجٹ پاس کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں، چلو بجٹ تو پاس کر دیا، مگر یہ بجٹ بھی تو آخر ان کا بھی کوئی حساب کتاب تو ہے. آپ نے اگر یہ صحیح مطلب طریقے سے نہیں لگایا تو ان کا بھی آپ سے کچھ تو ہے. آپ کو یہ وقت بھائی کہ جو اس وقت ریاست پاکستان کا جو سربراہ ہیں، ان کے سر پہ اگر کوئی بھی ایک شخص بھوکا سوتا ہے، اس کی بھی پوچھ گچھ ہے. اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس دکھ سے، اس غم سے کہ میرے یہ وسائل پورے نہیں ہو سکے، مہنگائی بہت تھی، تو اس کی بہت کڑی پیشکش ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اسلام کو کھول کر پڑھ لیں، یعنی کتابیں قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا کیا ہدایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو آپ پڑھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ قول کو سن لیں، تو آپ کو اگر اس طریقے سے ٹیبل پر سے جا کر بھی کوئی بولے گا نا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بننا ہے، تو آپ پہلے ہی توبہ کے 2 نوافل پڑھیں گے کہ مجھے نہیں پڑھنا. تو ہمارے یہاں پر نا چیزوں کو صرف لیا جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، بیچ کے ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے کتنی چیزوں کے کتنے سٹیپس ہوتے جو کہ آپ کو مکمل کرنے. بالکل. یہ ہمارا جو بھی بجٹ کا جو بھی ہماری جو رقم ہے کتنی ارب ہے، اگر یہ صحیح طریقے سے یقین کرو خرچ ہو نا
तो आवाम की सारे मसले हल हो सकते हैं, बिजली से लेके पानी तक, पानी से लेके रोड तक, रोड से लेके सेहत तक, और भी मतलब आम जो मसाइल है सारा हल हो सकता है। मगर मैंने आपको बोला कोई ये ना समझे कि मैंने बजट पास कर दिया और मैं जो है ये अपना हिसाब से चलाऊंगा और अपने हिसाब से खाता बराबर कर दूंगा। देखो मैं एक बात करता हूँ कि ये 16 करोड़ आवाम का हक है, अगर आपने नाजायज़ गलत जगह इस्तेमाल किया तो मैं आपको कहता हूँ ना कि एक बंदे का तो चलो आप हिसाब दे देंगे, एक बंदे का हिसाब तो आसान है कि आप किसी एक बंदे का हक खाओ। जब 16 करोड़ आवाम का हक आप खाएंगे तो उनका हिसाब आपको किस तरह देना पड़ेगा। इसके लिए आप मतलब जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है उसको ये सोचना चाहिए कि हमने एक एक रुपये का हिसाब देना है। अगर इस दुनिया में हम नहीं दे सके, हम इधर कोई पूछने वाला नहीं है, तो उस दुनिया में हमसे 16 करोड़ आवाम एक एक रुपये का आपको मैं वैसे बताता हूँ कि फर्ज करें, मैंने मिसाल सुनी थी, बड़ा अच्छा वाक़या, उसके बाद ब्रेक की तरफ जाएंगे, कि अगर मैंने आपको 200 रुपया मुझे याया भाई ने दिया है कि बख्त भाई को दे देना, बख्त भाई को नहीं पता कि 200 रुपये याया भाई दे के गए हैं, ठीक है, वो 200 रुपया मैंने खा लिया। आप यकीन करें कि मुझे फजर से लेकर असर तक, सॉरी ईशा तक जितनी भी नमाजें हैं, मुझे 16 साल की नमाजें आपको देनी पड़ेंगी उस 200 रुपए के लिए। तो हमने तो कभी कितनी दफ़ा हमारी नमाजें छूट जाती, तो आप ये देखिए कि 16 साल की तो नमाजें हैं भी नहीं हमारी, सिर्फ 200 रुपए की एवज। तो आप तो हक खाने की बात करें। मजीद इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान। और जहाँ से टॉपिक को हमने मुनक़ता किया था वहीं से जोड़ते हैं। यही भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि हमने हालात ज़िंदगी पर भी बात करें चीज़ों को, लेकिन जिस तरीके से महंगाई होती चली जा रही है, चिंची माफिया को कहते हैं कि माफिया है, पहले तो बसों के अगेंस्ट लेकर आए थे कि लोगों को सहूलत हो, अब वो कहते हैं वो माफिया है। लेकिन अब अगर फ़र्ज़ करें जितनी भी पब्लिक सर्विसेज बसेस हैं, वो अगर यहाँ से आपने फ़र्ज़ करने जाना है टावर, 55 रुपये कराया कि 60 रुपये कराया, और अगर आपने यहाँ से जाना है, हमारे मेट्रो की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ से अगर आपने जाना है जेल चुरंगी तो भी 55 या 60 रुपये कराया। तो मुझे पता है चिंची तो 20 रुपये में ले जाता था, लोगों को फ़ायदा था उसमें। बिल्कुल, तो फिर या तो फिर ये किराए रिड्यूस करें, अगर किराया रिड्यूस नहीं करे तो चिंची को फिर वापस बहाल करें, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल अपना ज़ीशान भाई, देखें कराची में तो माफियाज हैं सारी, कोई टैंकर माफिया है तो कोई माफिया है, बस ये माफियाज ने कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ है। वरना तो मैं जैसे अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह के वलियों की दुआओं से जो है ना हमारा पाकिस्तान जो है ना वो चल रहा है। लेकिन मैं गुजारिश करूँ, देखिए हमारे सखेसन से भी अगर वो बैठते हैं और उन्होंने आगे जाके हैदरी में उतरना तो वो 55 ही उसको देने पड़ेंगे। और भाई चिंची को अगर आपने माफिया बना दिया तो पहले आप इसको वजूद में क्यों लाए। और दूसरी बात यह है कि कुछ गलतियां तो उनकी भी है, अक्सर हम भी रोडों पे देखते हैं वो 16-17 साल के नौजवान और फुल डेक खुला हुआ और वो मस्त होकर जनाब चला रहे हैं। शायद उनकी गलतियां उनके आगे जो है ना वो आगे ना देखना कि माँ बहन बैठी है, ये क्या है, ये क्या है, फुल डेक में मस्ती से हम चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शायद उनकी गलतियाँ उनके आगे आ गई। और फिर दूसरा हमारे आला हुकाम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि उनको भी सोचना चाहिए कि चले अगर गरीब लोगों के चूल्हे इससे जल रहे हैं तो आप उनको लिमिट एक बना दें, उनको महदूद कर लें, लेकिन ये कि आवाम के लिए सहूलत पैदा करें, उनके लिए मुश्किलात पैदा न करें। नहीं, लेकिन मसला ये है कि अब जैसे फ़र्ज़ करें आप एक लेन बना देना जिसके अंदर ही ये चलेंगे, जो बाहर जाएगा उसका रिक्शा ही बिक जाएगा। जी जी, खड़े खड़े बेचे और वो सारे पार्टी करना है। अब मैंने वही उस दिन कल ही बल्कि शो पर बात हो रही थी तो मैंने यही कहा, मैं कहा चलान आप करते हैं बाइक वाले का कम से कम 5,000 है, स्टार्टिंग ही 5,000 है और उसके बाद 25,000 तक का चलान है। मेरी बात में 5,000 का तो हेलमेट नहीं है ना। अगर एक बंदे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आप अपने पास हेलमेट रखे, 1500 का हेलमेट आप 2,000 का बेचें, बोले ये अभी लोगे तो गाड़ी छूटेगी वरना नहीं छूटेगी। और ये कानून पास कर दें कि ठीक है, वो कह रहा है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप दफ्तर में गाड़ी ले गए, ये गाड़ी रिलीज ही तब होगी जब इसका या तो लाइसेंस मुकम्मल होगा, इसकी वो जो हेलमेट है, सीट बेल्ट तो लगा नहीं सकता बाइक पे। तो वो वाली चीज़ है कि आप चीज़ों को प्रोडक्टिव की तरफ लेकर जाएं, ना कि सिर्फ पैसा बटोरने के लिए। हमारे यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी फुकदान है जिन चीज़ों का। मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें हो सकता है बंदा बहुत सारे आइडियाज जहन में होते हैं, नहीं एग्जीक्यूट कर पाता, किसी की बात सुनकर आपका जहन अगर क्लिक करता है तो आपको उन चीज़ों को हमारे यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मुश्किलात मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे बार बार कहता हूँ कि हमें इंसानियत के लिए रास्ते आसानियाँ पैदा करनी चाहिए ना आवाम के लिए। इस दौर के अंदर
میرا خیال ہے تقریباً میرے ڈاکٹر حضرات جتنے بھی دوست ہیں، میرا خیال ہے آج کل ڈپریشن کی جتنی دوائیاں بکنی شاید تو نزلہ زکام بخار کی بھی اتنی، ہر چوتھا مریض تو ڈپریشن کا شکار ہو گیا. کیوں؟ کاروبار نہیں، چلان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ. تو ڈپریشن کس کا مطلب کہ یہ ہم اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں حکام بالا سے بار بار یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آسانیاں پیدا کریں. اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. جب آپ پریشانیاں پیدا کریں گے تو پھر تو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے لیے پاؤں میں کنکر پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گڑھا کھود دیتا ہے. کیونکہ آپ سے اگر اللہ تعالیٰ 70 ماہ جتنا پیار کرتا ہے تو اس بندے سے بھی کرتا ہے. بخت بھائی آپ کی طرف آتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے یا کچھ رک گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے؟ بس چل رہے ہمارے اپنے جو پلاٹنگ ہے یا جو بھی مطلب وہاں ہمارا بھی کام ایسے ہے، وہ انسٹالمنٹ کا حساب ہے اور بہت کم مطلب ایڈوانس میں ہم لوگ دے رہے. مطلب ایسے لوگ ہیں جن کے مطلب گھر نہیں ہے، کرائے پہ رہ رہے، ان کے لیے ہم نے مطلب آسانیاں پیدا کی ہے. جیسے بھائی نے مطلب اس حوالے سے آسانیاں کے حوالے سے بات کیا تو ہم نے خود مطلب یہ گھر بنانا بڑا مشکل ہے اور لینا بھی بڑا مشکل ہے. تو یقین کرو ہم نے بہت آسان طریقے سے مطلب وہ پلاٹنگ مطلب جو بھی بیچتے ہیں بالکل کم ایڈوانس میں. اس سے علاوہ اگر مکان ہم دیتے ہیں انسٹالمنٹ پہ تو اس میں اس کو ساتھ قبضہ بھی دیتے ہیں. وہ وہاں پہ رہائش کر کے ہمیں اپنا مطلب انسٹالمنٹ دے رہے، مطلب کرائے کے مد میں وہاں پہ وہ رہتے ہوئے اپنا کرائے سے بھی اس کی جان چھٹ گیا اور اس سے علاوہ جو ہے ہمارے قسط بھی بڑھتا رہتے ہیں. تو ایسا چل رہا ہے ابھی، مطلب چھوٹا موٹا چل رہا ہے. اور مگر مہنگائی اتنا ہے کہ لوگ یقین کرو 10,000 روپے قسط بھی نہیں بھر سکتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا بخت بھائی کہ اگر آپ سے کوئی گھر لیتا ہے جی تو کیا ایڈوانس ہے، کتنی اس کی جو قسط ہے وہ کتنی ہے اور کتنے عرصے میں آپ کا قسط ختم ہو جاتی ہے؟ یہ 60 گز کا جو ہے 60 گز کا وہ مشتمل ہوتا ہے ایک کمرے پہ یا 2 کمرے پہ ایک باتھ روم کچن بنا کے. یہ ہم دیتے ویسے 5 لاکھ ایڈوانس، 6 لاکھ ایڈوانس اس طرح ہم لیتے ہیں. اس سے علاوہ جو ہے وہ قسط بہت کم رکھا ہے، مطلب 3 سال کا شیڈول ہوتا ہے. وہ 3 سال میں اس نے مطلب رقم دینا ہے، وہ ماہوار جتنا بھی دے سکے جس طرح آسانی. 6 لاکھ اگر اس نے دے دیا اس کے بعد کتنا قیمت رہتی ہے؟ اس کے پاس وہی پرکاش کا مطلب وہ گرم بنا کے دیتا ہے، اس میں 16 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک اس کی ڈیمانڈ ہوتا ہے. تو اس میں جب اگر 5 اس نے 6 دے دیا تو بقایا 10 رہ گیا یا 15 رہ گیا، وہ انسٹالمنٹ کے حساب سے 3 سال کا شیڈول ہوتا ہے. کہیں اوپر بھی ہو جاتا ہے، 4 سال بھی ہو جاتا ہے. اس طرح کچھ 60 گز سے اوپر کے پلاٹس نہیں ہیں آپ کے پاس؟ جی 60 گز سے اوپر کے بھی پلاٹ ہے، اوپر بھی ہے، وہ 120 گز بھی ہے، 80 گز بھی ہے. وہ اس کے اپنا مطلب وہ گنجائش کی بات ہے کہ وہ. اور یہ بنا کر کہاں دے رہے ہیں آپ؟ یہ یہاں پہ مطلب وہاں پہ ہم خرید کے 50 پلاٹ 20 پلاٹ اس طرح مختلف جگہ ہم لے کے اس پہ ابھی کہاں پر بنا کے دے رہے ہیں. ابھی جو ہے یہ جی اے پی ایس میں ہے، 60 گز کا پلاٹ ہے اور فونڈریوال کے اندر ہے. مطلب اس میں قیمت بھی کم ہے، 15-16 لاکھ، باقاعدہ سکوٹی انتظام وغیرہ ہر چیز ہے. اس کا 2 لاکھ روپے ایڈوانس ہے اور 10,000 روپے قسط ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ہے اور 1-2 جگہ اور ہے، وہاں پہ بھی ہے. ہمارے یہی 16 لاکھ 15 لاکھ 60 گز کا چل رہا ہے. اور لوگ جو جن کا گھر نہیں ہے ان کے لیے بہت بہترین موقع ہے. مطلب وہ آسان اقساط پہ لیتے ہیں اور کرائے سے بھی اس کی جان چھٹ جاتی ہے. اور پھر رہتے ہوئے وہ گھر ماشاءاللہ اس کی اتنی مالیت ہو جاتا ہے کہ وہ جب اس کی قسط ختم ہوتے تو اس کی ڈبل اس کی قیمت ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو مجھے بتائیں پانی بجلی وغیرہ ہے وہاں پہ؟ جی وہ پانی بجلی ہے، گیس کہیں ہے کہیں نہیں ہے. ویسے تو کراچی میں اب زیادہ تر جگہ پہ گیس نہیں ہے. جن کے گھر پہ پائپ لگے ہوئے بھی ہیں ان کے گھر میں بھی گیس نہیں. میرے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ پانی آتا ہے گیس نہیں آتی. تو یہ بتائیں کہ گیس کی تو آپ بات کر ہی نہیں سکتے نا. ہاں گیس کی واقعی یہ اگر جس علاقوں میں ہے وہاں پہ بھی گیس کا لوڈ شیڈنگ ہے، وہاں پہ بھی گیس کا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا ہے تو مطلب مشکل سے یا تو صبح کے ٹائم ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتا ہے، رات کو ہوتا ہے تو صبح نہیں ہوتا ہے. لوڈ شیڈنگ تو ہے گیس کا. کچی وادی میں کیا نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. باقی سلنڈر LPG سلنڈر زندہ باد. جب بھی مطلب
لینا چاہے تو ہر علاقے ہر جگہ ملتا ہے، بالکل آپ ایک سلنڈر لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے یہ بھائی کیا ہم اختتام کی طرف اس سیشن کے مجھے یہ بتائے گا کہ اب جو گیس نہیں آ رہی ہے گیس کی، اچھا کیا گیس کی قیمتیں بھی یہی ہیں کہ اگر 260 روپے ہے اور آگے ہفتہ اتوار آ رہا ہے تو جو گیس بیچنے والا وہ 330 روپے کر دیتا ہے، تو اس طریقے کے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ بس میرا تو وہی بار بار ایک ہی جو ہے نا جواب ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دیکھیں آپ میرے مرشد جن کو میں فالو کرتا ہوں، حکیم طارق محمود چغتائی صاحب، بہت ہی نیک انسان ہے، جو اکثر یہ فرماتے رہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کاؤنٹر لگا لیں، آپ زبان سے ذکر کرتے رہیں، اپنا کاروبار بھی جائز منافع رکھ کے کرتے رہیں، اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا۔ ایسے ہی اور اگر ہم چاہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں تو پھر وہ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں پھر اور بہت ساری چیزوں کی طرف یعنی کہ ہم چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری پیشنٹس میں نے دیکھے، بہت ساری فیملیز میرے پاس آتی ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا کہ وہ راتوں رات امیر ہو گئے، لیکن اللہ معاف کرے وہ ایسی مشکلات کے اندر پھنس گئے کہ وہ جتنا کمایا تھا وہ سارا ادھر انہوں نے لگا دیا۔ ایسے ہی تو اللہ کے مخلوق کے لیے خدمت کریں، مخلوق کی خدمت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور جو لوگ آج کے دور کے اندر این جی اوز چلا رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، اور آپ جو ہے بذات خود جا کے ان کو دیکھیں، ان کو چیک کریں کہ جو حقدار ہے اس تک اس کا حق پہنچنا چاہیے، نہ کہ نام نہاد لوگ بھی آج کل ہمارے اصل میں ایک بہت بات سارے یہ ہوتی ہے، میں یہ بولوں گا یا بھائی جی جی کہ فرض کریں اگر مجھے کوئی بیماری ہے، جیسے آپ کو بتایا تھا، جی جی تو اگر کوئی بولے نا اچھا میری یہ مسئلے ہیں، مجھے یہ مسئلے ہیں، مجھے ایسا مسئلہ، اچھا ہر کوئی نا اپنی ایگزیکیوشنز دے رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ میں ایک بلڈ کینسر کا مریض ہوں، تو میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میرا او نیگیٹو میں بھی اسکرین 1 ہے۔ اب میری سینیریوز بالکل ڈیفرنٹ ہے، میری چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہے، میرا بلڈ بنتا نہیں ہے، لگتا ہے سب اچھا، ہر کوئی نیم حکیم خطرہ بنا ہوا ہے۔ مطلب اگر کوئی بات بھی کرتا نہیں اس کو ایسا نہیں، بھائی ہر چیز فرض کریں آپ حکیم ہیں، آپ حکمت کرتے ہیں، آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی بھی ڈاکٹر، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، لیکن ہر دوائی جو مجھ پر استعمال ہو رہی ہے وہ یا ان پہ اپنے بخفائی پہ نہیں ہوگی۔ بالکل۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو ایک ہی پیرامیٹر سے جب سوچنے لگ جائیں گے تو چیزیں خراب ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور ایک بات ہے کہ فرض کریں، میں ایک بات اس طریقے سے کہتا ہوں، آن ایئر بیٹھ کر یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر مجھے کہا، میں کھانے والی بات کر رہا ہوں، میں نے کھا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نیکی لکھ دی اور روزہ قیامت مجھے اس کے بدلے آپ کو نیکیاں اور دینی پڑیں گی، نہیں ہے تو پھر آپ کے گناہ میرے سر آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کوئی نیکی یہاں پہ کرنا، مطلب نیک عمل، نیکی تو نہیں کہہ سکتے، نیک عمل کرنے کے لیے بات آگے بڑھاتا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ اچھا میں بتاؤں گا کہاں دینا، اچھا وہ جب میں بتاؤں گا تو پھر وہ جاتا ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نیک عمل سے روکنا بھی ایک گناہ ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے کیونکہ ہمارے پاس باقی میں ٹائم کم ہے، کیا دیکھنے والوں کو کیا بولیں گے، کیا بتائیں گے؟ بس میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی بتاؤں گا کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم زندہ کریں۔ میں صبح ایک ڈاکٹر صاحب کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی جنگ کے اندر کوئی صحابہ کرام رہ گئے پیچھے، پھر دیکھا کہ سنت زندہ نہیں ہے، جب مسواک شروع کی دشمن نے آگے دیکھا یہ تو دانت تیز کرے، ہمیں کچا چبا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ آج ہم ایک مسواک والی سنت کو ہم زندہ کر لینا تو آپ یقین کریں کہ میں پڑھ رہا تھا ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ کی بیماریاں، بہت ساری چیزوں سے بندہ جو ہے نا محفوظ رہ سکتا ہے۔ جم کے لیے آپ اگر سنتے ہیں کہ جم جا کر بہترین ایکسرسائز ہوتی ہے، نماز 5 ٹائم پڑھیں، آپ کی جو سجدے میں ہم جاتے ہیں، جو رکوع میں جاتے ہیں، یہ بہترین ایکسرسائز ہے، یہ پوسچر نہ کسی ایکسرسائز میں نہ ہی کسی جم میں۔ بالکل بالکل۔ تو ہمارے یہاں زندگی میں یہ چیزیں، بخت بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جاتے جاتے کچھ کہیں گے؟ بس یہ کہوں گا کہ ماہ محرم ہے، اس میں جو بھی آپ نے مطلب ہماری جو مطلب انبیاء تھے یا جو بھی صحابہ تھے یا سب نے بہت قربانی دیا اس مہینے میں، اس مطلب سال میں، تو میں یہی سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اسی محرم کی وجہ سے اپنی جو اختلافات ہے وہ ختم کر کے سبحان اللہ، اور آپس میں ایک جوڑ ہو کے ایک طاقت بنے، اور آپس میں لڑنے سے، بغض رکھنے، حسد رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا ہم میں سے آج کوئی چلا جائے تو ہمیں یہ دکھ ہوگا کہ کاش ہم اس موقع پہ اس وقت میں ہمیں بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ مہمانوں کے ساتھ اگلے سیشن میں آپ کو جوائن کریں گے۔ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر۔